बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज की टॉप स्टोरीज में इसराइली बर्बरियत पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज मुतफिका करारदाद पास की गई है। उसमें अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने मिल के करारदाद पास की और मजम्मत की है। आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा तुर्की जा रहे हैं, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। सूडान के वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा मिल के एक लाहे-अमल तैयार करेंगे ताकि यूनाइटेड नेशन में कोई करारदाद लाई जा सके। हम देखें कि इसराइली बर्बरियत में कितने फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये बहुत पुराना एक मसला है, वो कितनी शहादतें हो चुकी हैं, बड़ी लंबी उनकी भी तहरीक आज़ादी है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECR में डाल दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़मानत और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से बाहर जा रहे थे तो उनको रोका गया। अब इस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ जा रही है और तौहीन अदालत के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तीसरा अहम मौजू हमारा ये होगा कि पाकिस्तान स्कैंडल्स की जद में ही रहता है, या बिलियन की फ्रॉड या किसी किस्म के फ्रॉड अपनी बात नहीं रही। रिंग रोड रावलपिंडी एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त अखबारात, TV चैनल और सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ। असल है क्या कि 2016 का मंसूबा जो प्राइवेट पार्टनरशिप में था वो इस वक्त कौन सी रीअलाइनमेंट हुई, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, हमारे कानून हैं, और ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नासिर शिराज साहब। वेलकम टू द शो। मगर साहब, पहले तो शुरू करने से पहले सच्ची बात है, हमें नहीं पता था आपकी वालदा मोहतरमा वफात पा चुके हैं। हम उनका अफसोस करते हैं, तो पता होता तो हम खुद वहाँ हाजिर होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का और इज़हारे ताज़ियत का। अल्लाह ताला जिनकी वालिदाएं मोहतरमा जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और आपको भी सेहत कामिला अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज रिक्सा कौमी असम्बली में इसराइल की जो बर्बरियत है उसके ऊपर करारदाद ये खुशगवार है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली या पार्लियामेंट मुश्तरका हो या अलहदा सेशन हो, कभी कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ। आज यूनानी मसली करारदाद जो है इसराइल के खिलाफ पास हुई है। तो इस सिलसिले में थोड़ा बात का आगाज़ कीजिए कि पाकिस्तान के अलावा जो जिसको हम कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक हैं और पूरी दूसरी दुनिया भी है जो यानी जुल्म के खिलाफ बात नहीं कर रही, ये इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या इसी तरह फ़लस्तीन का मसला चलता रहेगा, वो बेचारे शहीद होते रहेंगे, कोई बनेगा नहीं? असल हकीकत क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी, फिर ब्रिगेड साहब से हम बात करेंगे। जी अजहर साहब, आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। देखिए, बुनियादी तौर पर यूनिवर्सल वजह है पाकिस्तान कौम सियासी जमातें पहले तो एक चिट्ठे पर रहती, उसका सबूत ये है कि कश्मीर वाले मामले में जिस तरह तरीके से इमरान खान मामले को लेकर गए थे, वो एक कंसेंसस जाना चाहिए था कि पूरी दोनों पे तमाम सियासी जमातें इकट्ठी है। अब इसी में देख लें, करारदाद पास होना मकसद नहीं है। वो एक इंसान जो एब्सकॉन्ड होके इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वहां पे एक पाकिस्तानी फलस्तीनियों का एक मुजाहरा किया, उठ के बाद चले जाता, रोजाना आप जाते हैं, उठते हैं जाकर, और कम से कम वो आप एक इम्प्रेशन तो देते ना इस बात का कि पूरी कौम एक पेज पे। एक बयान अभी तक आपने उनके जुबान से सुना नहीं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल के साथ खेल रहे हैं, उनके रास्ते और उनकी दरवाजों की बातों को लेकर वो चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा कोशिश है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने तो आज तकरीर की है, वो कंडेम तो की है। मैं ये तो डिफेक्टो बातें कर रहे हैं ना। शहबाज शरीफ की औकात का लफ्ज़ मैं कहता हूँ, उसकी हालत क्या है कि एक फैसला तो अपने तक वो कर नहीं सकते। वो गुड कॉप और बैड कॉप को सामने रख के वो पॉलिसी पे चल रही है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो एक लीडर बना हुआ है, वो बैठकर क्या वो लीडर ने भी इंटरनली को डायरेक्शन दिया, आपका कोई एक रिकॉर्ड पे चीजें नहीं है। ये हकायक मस्त नहीं करने चाहिए हमें। दूसरी जहां तक बात है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है, नेशनल असेंबली और सेनेट सारे इस मामले में इकट्ठे हैं, लेकिन इससे मसले हल नहीं हो गए। असल मसला तो हल है जो इमरान खान ने वो पूरी दुनिया में उठाया। OIC के हवाले से वो होके आए हैं, सऊदी गवर्नमेंट से विजिट करके आए हैं, ईरान को एक पेज पे लिया है, टर्की को एक पेज पे लिया है। यहाँ असल में करारदाद पास करने से इशू नहीं था, जहाँ इन्हें चाहिए था, सबको ये जानना चाहिए था कि सारे कहते हैं कि हम इमरान खान को एक अथॉरिटी दे रहे हैं, कंसेंसस दे रहे हैं वज़ीर आज़म कि वो OIC के मामले में और सारे मामले में खुद लेकर चले। वो ठीक है कि तवज्जो दिलाएं, वो मामला उठाएं, वो अपने तय करें, सवाल ये नहीं है। एक स्टेट्समैन के तौर पर आपको ये मामला लेकर चलना चाहिए था। और दूसरा, मैं कमाल है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की
کہ حماس وہ اتنا کام کر رہی ہے, اسرائیلیوں کو بڑے برے حالات کی طرف لے کر جا رہی ہے, اور اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے میڈیا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہم سب نے دیکھ لیا. آپ کو لبرل کو نجم سیٹھی, حسین حقانی جیسے لوگ, یا وہ آسما جہانگیر کے جو پروردہ لوگ تھے, یا باقی لوگ سننے انہوں نے کوئی آواز اٹھائی؟ ہم نہیں آواز اٹھائی. وجہ کیا ہے کہ ان کا کام تو صرف اور صرف پاکستان کے اندر لا قانونیت اور وہ چیزوں کو ان لوگوں کا ایجنڈا. اگر سیدھا میرا بریگیڈ صاحب کو ذرا ان سے تجزیہ لیتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں. بریگیڈ صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ حماس اور جس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا ہی سچویشن کم و بیش ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جو اس وقت حکومت ہے, جو یعنی اس وقت ٹریجری بینچوں پر بیٹھی ہوئی ہے, وہ اکثریت میں نہیں ہے, اور حماس جو ہے وہ ہی ان کی پالیسیاں چلتی ہیں, وہ جس طرح ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اور یہ اصل واقعہ ہوا کیسے شروع, کیونکہ ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں نے مسجدوں کے اوپر کتنی شہادتیں فوری شروع ہو گئیں, پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا, پھر دوسرا حماس نے حملہ کیا. یہ ان کی جو ایکچوئل حکومت ہے وہ کدھر ہے؟ دیکھیے, فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یا فلسطینینز کی جو اپنی حکومت ہے, محمود عباس کی, ان کے سارے الیکشن ہونے تھے, وہ الیکشن پوسٹ پون کرتی ہے. وہ جو حکومت ہے اس کی آپ دیکھیے ریسورسز کیا ہیں, کیا ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں, کیا وہاں پولیس وائبل ہے, کیا وہاں ملٹری موجود ہے. وہ تو ایک آپ کہہ رہے یتیم قسم کی اسٹیٹ ہے جس کے نہ بارڈر کے اوپر فوج ہے, جس کا نہ کوئی سیلف ڈیفنس ہے, جس کے نہ اندر اپنے آپ کو دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اب وہاں پر اسرائیل نے کیا کیا ہوا ہے؟ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں, جیروسلم میں, ایسٹ بینک میں, شیخ جرح میں, وہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ چاروں طرف اسرائیلی فوج کھڑی کی ہے. وہاں پہ اسرائیلی لا چلتا ہے, اسرائیل وہاں پہ ظلم آتا ہے, اسرائیل وہاں پہ بربریت کرتا ہے. اب مسجد اقصی میں اگر نماز ہو رہی تھی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا کون سا مذہب یا دنیا کا کون سا قانون, یہ انٹرنیشنل چارٹر جو ہے وہ کیا فورسز کو یا کسی ملک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ میں جا کے لوگوں کو ٹارگٹ کرے, لوگوں کو مارے, اور مارتے ہوئے ان کو نماز پڑھنے سے, یا اگر کوئی آپ مندر میں مندر میں عبادت کر رہا ہے, کوئی گرجے میں عبادت کر رہا ہے, تو آپ گرجے کے اندر جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. اگر یہ کام مسلمان کریں تو دنیا تو ان کے چتھڑے اٹھا کے رکھ دے گی. آپ نے افغانستان میں واقعے کو کنڈیم کر ہی رہے ہیں, 65 بچیاں بیچاری ہمارے ہاتھ میں مر گئی. میرا مطلب یہ ہے کہ کون سا مذہب اس بات کی جا رہا ہے؟ یہودی تو بنیادی طور پہ ایک ظلم اور بربریت میں امریکہ کی جو آشیرواد ان کو ہے اس کے اوپر انوالو ہے. جو بائیڈن نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اسرائیل از رائٹ آف, کمالا ہیرس نے کیا کہا, ٹونی بلنکن کیا, باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, فرانس کا صدر کیا کہہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک میں تھیسس کسی سے پوچھتا ہوں کہ اسرائیل کو اگر اپنے سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے تو کیا فلسطینین کو اپنے سیلف ڈیفنس کا حق حاصل نہیں ہے؟ اور فلسطینیز کے لیے اگر کسی نے لڑنا ہے تو کس سے لڑنا ہے؟ لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے تمام سب کچھ مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, مسلمان ممالک کی وجہ سے, کیونکہ مسلمان ممالک بک گئے ہیں. تمام مسلمان ممالک نہیں, یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اگر آپ یوزا فری سے آپ دیکھیے یو اے ای نے کیا کہا ہے. ابھی یو اے ای کی برسوں کی ایک اخبار میں اسٹیٹمنٹ چھپی ہوئی تھی کہ اگر حماس نے راکٹ اٹیک بند نہ کیے تو ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں غزہ کے اندر, جو ہمیں پاور پلانٹ لگا رہے ہیں اور کچھ کنسٹرکشن کا, وہ ہم روک دیں گے. یو اے ای نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل نے اگر حملے بند نہ کیے تو ہم ان کو ویزا فری سروس بند کر دیں گے. یہ ہے مسلمانوں کی ریاکاری, یہ ہے مسلمانوں کی حکومت. یہی بیٹی صاحب ہم اپنی قوم کو بھی آپ جیسے لوگوں کا تجزیہ اسی لیے ہم سنانا چاہتے ہیں کہ یہاں وہ انفارمیشن نہیں ہے, یہاں ایک جذبات ہیں. حالانکہ دنیا کے سب سے زیادہ یعنی مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ارد گرد وہاں جمع ہے, وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے, ان کی تجارت ان کے ساتھ موجود ہے, اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. کئی ملکوں کے تو وہاں سفارت تعلقات ہیں, یہ بند ہیں, ترکی کے بھی ہیں, یو اے نے بھی بنا لیے. اب اس حالات میں جب مصر نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا ہم جنگ نہیں کر سکتے, تو مستقبل کیا ہے فلسطین کا؟ دیکھیے, فلسطین کا حال جو اس وقت ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک قوم جس کا بارڈر کھلا ہوا ہے, جس کے اوپر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, جہاں پہ وار کرائمز کمٹ کیے جا رہے ہیں. دنیا کا تمام کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوٹے بچوں کو جیل میں رکھیں, یہ انٹرنیشنل چارٹر کے خلاف ہے. اب 157 بچے یہ کریش شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کی جیل میں تھے. اب وہاں پہ جب یہ تمام کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا امریکہ کی آنکھوں کے اندر ہو رہا ہے, یورپینز کی آنکھوں کے اندر ہو رہا ہے. میں حکومتوں کی بات کر رہا ہوں,
میں ان کے عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں تو بہت بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں. فرانس نے پابندی لگائی تھی, اس کے باوجود وہاں پہ بہت بڑا جلوس نکلا ہے. ایون بڑے ہارڈ کور جیوز ہیں جو اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں. نیتن یاہو ایک کرپٹ آدمی ہے, اس کی بیوی پہ کرپشن کا کیس کر رہا ہے, اس پہ کرپشن کا کیس کر رہا ہے. انٹرنلی اس کو حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کی اپوزیشن لیڈر حکومت بنا نہیں سکا الیکشن کے بعد. اس سے پہلے اس کو پرابلم ہوا. اب وہ اپنی حکومت کو بنانے کے لیے اسرائیلی عوام کو اٹینشن وہ جو ہے وہ یہ جو الائیڈ فورسز ہیں جہاں کے ہمارے یعنی پاکستانی سابقہ آرمی چیف وہاں الائیڈ فورسز جو بنائی تھی ایک دفعہ مسلمانوں نے 39 کنٹری نے, ان کا کیا رول ہے؟ اسرائیل دیکھیے وہ راحیل شریف جو ہے وہ کسی کمانڈ کے کسی مطلب ایک جیسے آپ نے خود کہا کہ تمام ملکوں کی ملا کے فوج بنائی گئی ہے. تو اس جیسے ایک آرمی چیف ہوتا ہے وہ کسی پرائم منسٹر کے اندر ہوتا ہے, کسی پریزیڈنٹ کے اندر ہوتا ہے. تو راحیل شریف بھی کسی جوائنٹ کمانڈ کے اندر آتے ہیں. سوال نکلیں گے ذرا پھر سن لیتے ہیں کہ جواب آپ ذرا سے بہتر جیسے شرائع صاحب کیا کہیں گے. دیکھیے جی, جتنی قراردادیں ہیں یہ سب بے معنی ہیں, معاف کیجئے گا. عالم اسلام کا رویہ ہو, پاکستان کا رویہ ہو, یہ ٹوٹل زبانی جمع خرچ ہے. ایسی قراردادوں کا اشر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. کشمیر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. یہاں تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت مشکل ہے, عالم اسلام کیا کرے, وسائل نہیں ہیں, اتنے ملکوں سے گزر کے جانا ہے تو پھر کچھ ہم اسرائیل کا کر سکیں. بھائی کشمیر میں کیا ہوا؟ یہاں تو درمیان میں کوئی ملک حائل نہیں تھا. بہرحال واپس آتے ہیں فلسطین کی جانب. وہ تمام مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ, بچے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور عظیم ہیں وہ مائیں, جب ان کا بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں وہ پتھر پکڑاتی ہیں اور وہ جا کے اسرائیلی فوجیوں پہ برساتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو رول ہے وہ تو اس ابابیل سے بھی کمتر ہے جو چونچ میں پانی لے کے کس موقع پر مجھے بتائیے پاکستان پیچھے ہٹا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں. سر کیا کیا ہے پاکستان نے؟ یہ ہے کہ نہیں ذرا مجھے اجازت دیجیے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا. دیکھیے انڈیا کے کرونا کے لیے ہم بھاگ کے جا رہے ہیں, رفائی تنظیمیں جا رہی ہیں. وہ جو بندریاں اور بندر ناشتے تھے ہیومن رائٹس کے نام پہ, آج مجھے وہ ناشتے نظر نہیں آ رہے, وہ کہاں ہیں؟ تو ٹوٹل زبانی جمع کرتے. اظہار یکجہتی سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ملی نغموں میں یہ کہنا چاہتا تھا, اس کا سوال آپ جواب دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. بڑے بڑے ملکوں نے جن کو مالی مسئلہ کوئی نہیں ہے وہ آرام سے وہاں رہ رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان مشکلات میں بھی ہے. پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, سٹریس بھی موجود ہے. جی درست کہہ رہے ہیں, ابھی تک نہیں کیا. یہاں اس لابی کی امنگوں پہ اوس پڑ گئی ہے جو خوشی کے شادیانے بچا رہی تھی کہ بس اب ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. ایک لابی تھی نا, آپ کو بھی پتہ ہے, بڑی سرگرم تھی. اب وہ رو رہے ہیں کہ اوہو اسرائیل نے تو اپنا اچھا خاصا کیس خراب کر لیا. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی. پاکستان کا وزیر خارجہ جا رہا ہے, ترکی کا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں صرف چاروں ہی ہیں. کیا یہ پہلی دفعہ جا رہا ہے؟ 70 سال ہو گئے ہمیں دیکھتے ہوئے. یہ انکی آنیاں کیا کرنا چاہیے؟ ناٹ اونلی, میں ان کی بات نہیں کر رہا موجودہ حکومت. اس سے پہلے کیا ہوا؟ ٹوٹل زبانی خرچ کرنے والا کام وہ ہے جو ایران کہہ رہا ہے. اینڈ مارک مائی ورڈز, جب بھی اسرائیل کو انسان کا بچہ بنائے گا, اوقات میں لائے گا, ایران کی باغیرت قیادت اور اس کے لوگ ہوں گے, ساتھ شام ہوگا اور مصر بھی انشاءاللہ ہوگا. ہم صرف جو ہیں ملی نغمے لکھتے رہیں گے, ہاتھوں کی زنجیریں بناتے رہیں گے, اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے, قراردادیں پیش کرتے رہیں گے. آج یہ صرف دیکھیے پروٹیسٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ جائیں تو بائیکاٹ کر دیں. بھائی فزیکلی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اناؤنس نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں, کچھ سیکریٹلی کچھ کریں, کوئی اس کا سائن تو ہونا چاہیے. تمام, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا, تمام عالم اسلام کو چاہیے کوئی بھی ہو سیکریٹلی میں بھی اور میں ناٹ بھی کچھ ہو بھی رہا. میں ناٹ دیکھیے نا, ابھی تو میں ناٹ ہی ہے. جی ورنہ سنا, اب آپ کی باری ہے. پلیز میں ایک بات دیکھیے, جذبات اپنی جگہ پر معمول ہے. یعنی یہاں بھی بیٹھ کے مثال کے طور پر کشمیر کا معاملہ آیا تھا تو کیا پاکستانی فوج کو نکل کے اٹیک کر دینا چاہیے تھا؟ یہی بات وزیر اعظم صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی. نہیں ذرا سنیے نا, میں جو بات بلڈ کرنا چاہتا ہوں, ایشو بڑا سمپل سا, اتنا آسان کام نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت یو این او کا جو رول ہے, ساری دنیا نے آپ کے خلاف کٹھا ہونا ہے. یعنی پہلے تو اسرائیل بھگت رہا ہے, ساتھ پاکستان بھی بھگتے گا. یہ ایشو یہ نہیں ہے. آپ کو یہاں پر ابھی فورن پالیسی یا باقی چیزوں کو لے کر سیٹل کرنا. اور دوسرا دیکھیں نا, ہمیں اگر جذبات میں اگر ہم نے کرنا ہے تو اس میں رہنمائی لیتی ہے قرآن مجید سے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کی, ڈاکٹر طاہر القادری کی تقاریر سن لیں گے. جو بیت المقدس میں اب ہونے جا رہا ہے, حقائق سنیے گا. بیت المقدس پہ قبضہ ہونا ہے, یہ تو اگر آپ چیزوں ساری کو دیکھ کر سامنے رکھیں نا,
حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ دیو سلیمانی جو ہے انہوں نے واپس اسی طرح جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے وہ اپنے کیا کہتے ہیں. دیکھیں میں برگیڈیئر صاحب کسی لفظ کی تصحیح کرنا چاہ رہے تھے اپنا اظہر صاحب. برگیڈیئر صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی آپ کا آواز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے نہیں آواز ٹھیک آپ کی آ رہی. جی اظہر صاحب دیکھیے میں یہاں جو بات ہے نا, یہاں جو بات ہے بات بڑی سمپل سی ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور یہاں یہ یاد تو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیں, سارا کچھ دے دیں پلیٹ میں رکھ کے. پھر اگر لکھا ہے اور تقریروں میں علماء دین یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور رہنمائی بھی ٹھیک ہے, تو کیا پلیٹ میں رکھ کے دے دیں سارا کچھ ہی عالم اسلام؟ مجھے بتائے ہم اگر بیٹھے ہیں ہم کیا کریں, یہاں سے ہوائی جہاز لے کے اٹھ جائیں وہاں پر, یعنی ہمیں پاکستانوں نے کیا کیا, کشمیریوں نے کیا کیا؟ کیا کر سکتا ہے پاکستان یہاں سے اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں. یہ شکست خوردہ سوچ ہے نا سر, یہ شکست خوردہ سوچ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے اس چیز کو. حکومتیں اور ملک اس طرح نہیں چلتے. ایسے ہی نگیٹ کرتی ہے اسرائیل صاحب کہ پاکستان نے کچھ کرنا نہیں. نوٹ کر لیجئے گا یار, زندگی ہماری پاکستانی کرے گا. پاکستانی فوج کا ایک کردار رہنا ہے پوری دنیا میں فاتح کے طور پر. پاکستانی فوج کو بکانا جس طرح ملائن کیا جا رہا ہے نا, وہ اسی وجہ سے پلان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کسی وقت کردار نہ ادا کر سکے. کہ یاد رکھیے گا فاتح عالم جب ہونی ہے, جب پوری دنیا معاملے جانا ہے تو یہی سے فوجیں جانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. افغانستان سے جانی ہے, ایران سے جانی ہے سارے, لیکن پاکستان سے بھی جانی ہے. اور پاکستان اور اس سے پہلے غزوہ ہند کا بھی یاد رکھ لیجئے گا. 850 سال پہلے کی جو بشارت دی ہوئی ہے, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہوئی ہے, یہ ہم جذبات سے نہیں ہے, ہمیں ہوش اور عقل سے زیادہ کام لینا ہے. اس کو لڑنا کے سب سے پہلا کام ہے کہ آپ ساروں کو ایک پیج پر لے کر آئے اور اکٹھے لڑیں, او ایس ٹی کو ایکٹیو کریں. یعنی آپ پہ جو دنیا کے مروجہ اصول انٹرنیشنل قوانین ہے آپ اس کی اٹیک کر سکتے ہیں کسی کی باؤنڈری کو. یعنی مثال کے طور پر اب اگر ہم مثال کے طور پر کشمیر کے اندر جو آکوپائڈ کشمیر ہے, انڈیا کا ہے, پوری دنیا میں آ رہی ہے, اس کے اوپر کوئی مسلمان جا سکا بات کرنے کے لیے؟ وجہ کیا ہے؟ تو انڈیا سے سبق سیکھے نا سر, انڈیا نے جو کچھ کیا ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پر 2 ٹائم کی روٹی کوئی نہیں, 2 ٹائم کی سر روٹی کوئی نہیں, ہم نے کیا خاک کرنا ہے؟ بات کر لینا پلیز. راضی صاحح آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی روٹی چھن جائے, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دوسروں کی جنگ میں اس طرح چلو ان کا شناخت اپنا ان کا جذبات بھی ہر پاکستان کے ہیں. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. یہاں پر ہمارے یہاں انٹلیکچوئل نہیں, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم کریکٹر کے کس منزل پر, کس مقام پر کھڑے ہیں, کہ ہمیں اپنے یعنی ملک میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی طاقت جمع کریں, ہم پوری دنیا میں اپنا مذاق بھی مت لڑائیں. اور جو یہاں یعنی ہو رہا ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ ہی, اور خود ہی کر رہے ہیں, نیچے بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن برگیڈیئر صاحب اگر سوال چلا اس پر اپنا سٹانس دے دی, جو آپ نے ہمارے گیسٹ باتیں سنی ہیں آتے ہیں 2 فکروں میں 2 سوال کس سے کریں گے؟ اقبال صاحب بات یہ اپنے اظہر صاحب سے بھی اور برگیڈیئر صاحب سے. سر میرے بھی 2 سوال لے لیجیے, صرف سر 2 سوال لے لیجیے, 2 فکریں اونلی. اچھا برگیڈیئر صاحب سوال ذرا سنیں. اظہر صدیق صاحب نے جو کچھ کہا سر آنکھوں پہ, آپ جو کہیں گے ہمیں اتفاق ہے. دیکھیے افغانستان میں جب ہم روس کے خلاف گئے تو فیصلہ کس نے کیا؟ جب ہم امریکہ کا ہاتھ بٹانے گئے تو فیصلہ کس نے کیا؟ کشمیر کا معاملہ آتا ہے, فلسطین کا آتا ہے تو کہا جاتا ہے ہم لڑ نہیں سکتے, ہم کر کچھ نہیں سکتے. اب بتائیے. ہلو جی برگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں یہ ہے, کشمیر اور پیلسٹائن 2 ڈفرینٹ ایشوز ہیں. ایشوز ایک ہے, کنٹیگیوٹی 2 ڈفرینٹ ہے. کشمیر کا تھیسس, کشمیر کی پریکٹیبلٹی آپ فلسطین پہ اپلائی نہیں کر سکتے. پیلسٹائن کا ایشو کا دوسرا ایشو ہے. کشمیر سے آپ کی جغرافیکل کنٹیگیوٹی ہے, کشمیر سے آپ کا ٹیریٹوریل کنٹیگیوٹی ہے, کشمیر سے پاکستان کا بارڈر لگتا ہے, پیلسٹائن کے ساتھ آپ کا کوئی بارڈر نہیں لگتا. پیلسٹائن پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے. پیلسٹائن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں, پاکستان عالم, پیلسٹائن عالم اسلام کا مسئلہ ہے, وہاں قبلہ اول ہے. اس کے بعد پیلسٹائن کے ساتھ جہاں پہ وہ ایسٹ جیروسلم, ویسٹ جیروسلم, ایسٹ بینک جیروسلم اور شیخ جرح کی جو لوکیلٹیز ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور ممالک کی بھی بارڈر رکھتی ہے, اور وہ تمام کا تمام عرب پیننسولا کے اندر جاتا ہے. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اگر, ہم بہت جلدی ملٹری آپشن پہ پہنچ جاتے ہیں, ہم جہازوں پہ پہنچ جاتے ہیں, ہم ایٹم بم پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان از دی سولوشن ٹو دی پرابلم آف دی پیلسٹائن کرائسس؟ پاکستان حل کر سکتا ہے اکیلا, یا اکیلا حل کر سکتا ہے؟
पाकिस्तान सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम. पाकिस्तान कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन. यस, चाहे वो सोल्यूशन डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो सोल्यूशन किसी इत्तेहाद का हो, चाहे वो किसी सोल्यूशन किसी अलायंस का हो. अब बात इस वक्त जो हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें आप दुनिया में अपने जेस्चर से करते हैं, कुछ डिप्लोमेसी से करते हैं. यूएन की जो मीटिंग हुई तमाम ममालिक की एक तरफ से, उसको इंडिया अमेरिका ने वीटो कर दिया. अब मुझे बताइए वो उस अमेरिका के वीटो करने का जो इल्जाम जो वो पाकिस्तान पे फेंक देंगे कि पाकिस्तान वहाँ पे अब तो करारदाद पास नहीं हुई तो आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं. आपने सोचना ये है, या तो ये होना कि दुनिया में कहीं भी बेशक 57 ममालिक ही हो, वो भले हमारी इमदाद करें या ना करें, कहीं कौन रेस्ट हो, हम कूद पड़े अपनी तबाही बर्बादी करके फौरन घर वापस आ जाएं. तो जाहिर है वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. इकबाल साहब हम जो कह रहे हैं, हमें ये नहीं कि हम पैलेस्टाइन को भूल जाएं, ये नहीं कि हम फलस्तीन के लिए बोले ना, ये नहीं कि फलस्तीन के लिए हम आवाज ना उठाएं. हमें अपनी आवाज निहायत मौसर तरीके से न सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि वो इस्लामिक ममालिक जिन्होंने वीजा फ्री सर्विस शुरू कर दी है. देखिए आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता नजर आ रहा है आपको, उसमें जो मुसलमान ममालिक के हिसाब से जो कुछ आप सोचते हैं, तो अगर आप, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज एक बहुत डिप्रेसिंग सी सिचुएशन है उन ममालिक के हिसाब से जो इस पूरे के पूरे काम में किसी न किसी तरह पूरे के इशू को रोल प्ले कर सकते हैं. लेकिन अगर आप देखिएगा हो क्या मुसलमान ममालिक कर क्या रहे, वो तो कुरान और हदीस के खिलाफ भी काम कर रहे हैं. अगर आप सूरत निसा की आयात पढ़े 143, 144 और 145 और उसका तर्जुमा आप पढ़े, उस तर्जुमे में कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कहता है, वो तो मुसलमानों को कोई डायरेक्शन देते हैं ना, और वो कहते हैं कि उसका बड़ा क्लियर सी वो कहते हैं कि मुसलमानों, यानी उनका मतलब ये है उसका कि वो कहते हैं ए ईमान वालों ना बनाओ काफिरों को रफीक अपना मुसलमानों को छोड़कर. काफिरों से दोस्ती करना दलील है नफाक की, जैसा कि मुनाफिकीन करते थे. सो तुमने ए मुसलमानों ऐसा हरगिज मत करना, वरना खुदा ताला का सरी इल्जाम और पूरी हुज्जत तुम पर कायम हो जाएगी कि तुम भी मुनाफिक हो, और मुनाफिकों के लिए दोज़ख का सबसे निचला दर्जा मुकर्रर है. तो दोज़ख सिर्फ ऊपर नहीं मिलेगी, दोज़ख दुनिया में भी मिलेगी. तो ये तो ममालिक कर रहे हैं तो मुसलमानों जाहिर है. अब तो मेरा ख्याल है कि हम उनकी नजर में खटकते भी हैं इस वक्त. नहीं, जो वीजा फ्री, इकबाल साहब जो वीजा फ्री सर्विस दे रहे हैं, जहाँ पे शहर, अब पिछले दिनों सऊदी अरब में आपने शाह ने मुलाकात नहीं की थी नेतन्याहू से, किधर की थी, वहाँ पे जहाँ पे वो शहर बना नहीं, जब साबका सदर ट्रंप वहाँ गए हैं, उन्होंने 450 बिलियन तो डॉलर आप मुझे बताइए ना, ट्रंप की बीवी को 420 मिलियन के तोहफे में पैसे देते हैं, तो उसके बाद फलस्तीन के लिए कौन बोलेगा? तो हमें तो 3 बिलियन भी जो दिए वो भी जैसे दिए है, बताइए आपको. तो मेरे भाई ये हम पाकिस्तान के ऊपर हम कह देते हैं कि जी पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, आवाज कर रहा है. पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के अपने इंटरनल जो चीजें हैं, ये आलम इस्लाम का प्रॉब्लम है. इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान प्रॉब्लम. वी हैव टू थिंक दिस थिंग कि ये पूरे. छोटी सी ब्रेक बस के बाद हम वापस आते हैं. शहर साहब, बात हो रही है अब शहबाज शरीफ साहब को. ये शहबाज शरीफ साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में वो चले गए कि मुझे जाने नहीं दे रहे. आज खैर अच्छा हुआ कि उन्होंने असम्बली में तकरीर भी की है और हुकूमत ने ECL में उनका नाम डाल दिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले गए. सवाल का जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और हमारा सवाल ये था कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं. उनका इलाज वहाँ पेंडिंग है, तो लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई है. और फिर उसमें ये भी है कि ECL में नाम डाल दिया गया. शहर साहब क्या कहेंगे? अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बात थोड़ी सी अंदर लाइटर साइड, वो मामला तो कानूनी है. इत्तेफाक आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए, कमर के इलाज के लिए और मेडिकल असिस्टेंस के लिए जब भी जाने की जरूरत पेश आती है, वो छोटी ईद का मामला होता है. अच्छा जी, आप तारीख उठा के देखें कि वो जब भी गए हैं वो छोटी ईद वो लंदन गुजारना चाहते हैं. अब इसमें बेशुमार चीजें आ जाती हैं. सियासतदानों के मसाइल लंदन से वाबस्ता हैं. उन्होंने जाना था लंदन, वो चले जाएंगे, मैं अर्ज कर दूं, उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो चले जाएंगे. ठीक है जनाब. अब ये जो कोशिशें हो रही हैं रोकने की, ये अशोई है ताकि कौम को बताया जा सके. हुकूमत अपने वोटर्स को बताना चाहती है हमने तो बड़ी नाम भी क्या लीडर को बाहर जाना हमने तो बड़ी कोशिश की, मगर वो खुद भी सोचें कि जाना चाहिए.
سر بھیجنے والے بھیج رہے ہیں، جانے والا جانا چاہتا ہے، میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے ایک کیس میں DHA کے خلاف کیس میں انہوں نے DPO کو جب طلب کیا اور کہا کہ اگر پانی ہے تو یہ کر لو تو وہ کر لو، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں وہ آنکھوں کے پانی کی بات کر رہے تھے یا کسی اور جگہ کے پانی کی بات کر رہے تھے، معاملہ سارا وہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے، پانی ہے تو روک لو۔ بھائی پانی ہے تو 2.5 سال میں آپ کسی کو سزا تو دے نہیں سکے، پوری حکومتی مشینری جس میں FIA ہے، اس میں NAB ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس میں جناب ڈھائی سال میں آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں نا، کوئی حال میں تو بتایا نا، یہ کرنا چاہیے کہ کیس عدالت میں ہے، وہ ضمانت دیتے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، تو یہ حکومت مجھے سزا دینی ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ جواب دیں کہ یہ ساری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ حکومت کسی کو سزا تو دیتی نہیں، کہتی ہے فراڈ ہوا ہے، فراڈ ہوا کوئی نہیں۔ جس قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہی نہیں، آپ اور ہم کیوں روتے رہتے ہیں کہ فراڈ ہم کہتے ہیں ہوا ہے، اور جو پرانا پاکستان وہ کہاں چلا گیا جہاں ٹرانسپورٹ ایجوکیشن ہیلتھ بہترین تھی، وہ کون چاٹ گیا سنڈی کو، تو لوگ تو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں جی وہ صرف الزامات ہیں۔ اب شرائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی وہ سزا تو کسی کو ملتی نہیں، وہ سزا کا رسا آپ بتائیے ذرا۔ اچھا کیا آپ نے بادشاہ صاحب، مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا، بات ذرا کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے ایک پرسپشن ایسا بنا دیا ہے ان دشمنان نے، میں اسے کہتا ہوں مریم نواز سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ نے، کہ وہ سارے ہماری زبانوں میں الفاظ آ گئے ہیں کہ قانون کیا ہے۔ میں سلیم بخاری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کل چینل 92 میں اندر، تو انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے انہیں تاریخی طور پر، میں یہ نہیں لفظ استعمال کرتا کہ میں نے کوئی سٹرول کی، میں نے حقیقی طور پر بتایا، انہوں نے کہا جی کسی کو سزا نہیں ملی۔ نہیں، ذرا سن لیں، نواز شریف کو اور مریم نواز کو، نواز شریف کو 10 سال کے لیے نائل، 7 سال کے لیے نائل، مریم نائل سزا بھی ہوئی 10 سال کے لیے اور 7 سال کے لیے، پھر 10 سال کے لیے نائل بھی ہوئے 2 ریفرنس میں۔ وہ 2 ریفرنس کے اندر اپیلیں دائر کی اور اپیلیں انہوں نے چلنے نہیں دی، اور آج 2 سال ہو گئے، 2.5 سال کہ وہ اپیل ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو گیا، ملک سے باہر بھاگ گئے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جو معاملات چل رہے ہیں وہ ٹرائل میں چل رہے ہیں، فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتے۔ ثناء اللہ کی مثال لے لیں، 2019 سے ہوا وکیلوں سے کر لیں، جج ٹرانسفر ہو گئے، نیب کے جج ٹرانسفر ہو گئے، خالی ضمانتوں کی بنیاد کے اوپر ہم نے بنیاد ایک بنا لی ہے کہ ضمانت ہوگی ہے، ضمانت تو قاتل کی ہو جاتی ہے، دہشت گرد کی ہو جاتی ہے۔ ٹرائل میں اگر ابھی تک کوئی ایک ثابت کر دے، میں چیلنج کیا میں نے سلیم بخاری صاحب کو کہ میں کیا وہ چیلنج کر دیں کہ انہوں نے کسی ٹرائل کورٹ کا اپنا ایک پروسیجر ہے، لکھا ہوا تھا 1 سال کے اندر، لیکن یہاں چلنے نہیں دے رہے۔ مثال کے طور پر جج ٹرانسفر ہو گئے، اپریل سے جج ٹرانسفر ہوئے، جج کیسے ٹرانسفر ہوئے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی وقت کے اندر نیب کے جج ٹرانسفر ہو گئے اور ڈرگ کورٹ کا جج بھی اسی وقت ہی ٹرانسفر ہو گیا۔ ایڈوانٹیج الٹیمیٹلی ایسے ملزموں کو ملا، پھر ضمانتیں ہوگی۔ اب بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ پرسپشن کیوں بلڈ ہوا ہے۔ کل چیئرمین نیب نے ایک پریس تقریباً 320 ارب روپے 1 سال میں ریکور ہوا، کچھ 4 لاکھ کے قریب 1999 سے جب سے نیب بنا اتنی کمپلینٹیں آئی ہیں، 800 ارب کے قریب جو ہے ٹوٹل ریکوری ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری ہے۔ یہ ساری ریکارڈ کے اوپر نیب بتاتی نہیں ہے، نہ میں ہم جیسے اور آپ لوگوں جن میں وہ بری ہوئے ہیں ان کو بھی میرا حکومت نے اپیل کی ہوئی ہے۔ یہ مسلیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ عدالت نے، معزز عدالت نے میاں نواز شریف کو جب بھیجا جا رہا تھا، سرکار سے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض اگر نہیں ہے تو ہم ان کی ضمانت لے کے باہر بھیجیں، سرکار خاموش رہی۔ سرکار اندر رلے ملے ہوئے تھے، سرکار فیصلہ کر چکی تھی کہ جانے دو۔ صحیح آن ریکارڈ ہے، چودھری سرور جا کے اسپتال میں مل کے آئے تھے، چیزیں وہاں پہ طے ہوئی تھی، میڈیا میں آ چکا، کسی نے تردید نہیں کی۔ عدالت نے پوچھا بات تو کرنے دینا بات۔ شرازی صاحب دیکھیں باتیں بڑی سیریس ہیں۔ میڈیکل بورڈ بنا، میں اس کو یہ نہیں کہتا میڈیکل بورڈ میں جو لوگ تھے وہ غلط کیا انہوں نے، راشد بھی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے رحم آ گیا، خدا کے لیے اس کو یاد کریں، انہوں نے کہا مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ سیاست ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ یعنی مثال کے طور پر ECL میں جو ان کو اجازت ملی ہے 2019 نومبر کا فیصلہ ہے، مارچ 2020 میں آج تک وہ لگا نہیں۔ رانا ثناء اللہ ہائی کورٹ میں ضمانت دائر کرتے ہیں، انٹرم بیل، وہ 1 سال تک انٹرم بیل ہی چلاتے رہتے ہیں، وہ بیل نہیں لگتی۔ آپ اندازہ تو لگائے نا ان سب چیزوں کو۔ اچھا، کل پرسوں کا جو چیز چلی ہوئی ہے، یہ بڑا ایک ٹیکنیکلی طریقے سے گیم چل رہی ہے۔ مثلا حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ کون سا حربہ یا طریقہ استعمال کیا جائے، اور میاں شہباز شریف صاحب اس ٹائم اس کو یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ECL میں پرسوں کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ غالباً نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ سمری انہوں نے عید والے دن اس طریقے سے دی ہے
کہ وہ کیا قانونی نقطہ تھا بھی اگر وہ پہلے ECL میں ڈالتے تو اور رزلٹ ہوتا، بعد میں ڈالتے تو اور رزلٹ ہوتا، یہ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں میں پہلی تو بات میں کلیئر کر دوں، نام کہا گیا بلیک لسٹ میں. آپ دیکھیں چالاکی دیکھیں، ان کی مینجمنٹ دیکھیں، ان کی آخر یہ مینج کر رہے ہیں نا، دور نظام انصاف کا نظام ایک مینج کر رہے ہیں. جس طرح بھی 24 تاریخ کو بیل ہوتی ہے، اور بیل سے پہلے دیکھیں اگر 2 ججوں نے بیل دے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا میڈیا پہ چل گئی، 3 دن چلتا رہا بیل، باہر آیا تھا وہ، مجھے جب تحریری آرڈر نہیں آیا، پھر تحریری آرڈر 3 بینچ نے دیا، 24 اپریل کو آرڈر ملا، پھر جا کے وہ باہر آیا. یہ بھی آرڈر جب ملنا تھا، یعنی جو انہوں نے کہا جی بلیک لسٹ میں نہیں نام نکال دیں، وہ ایسا کمال کی بات ہے، بڑی چلاکی سے نیب کو پارٹی نہیں بنایا انہوں نے FI کو پارٹی بنایا تاکہ سنگل جج کے پاس جائے، ڈویژن بینچ کے پاس نہ جائے. اچھا چلے آرڈر ہو گیا، آرڈر جا کے رات کو نکلتا ہے تقریباً کو 4 بجے 5 بجے 4-5 بجے کون سا دفتر کھلا ہے، جمعے والے دن، ہفتے کو چھٹی ہے، آگے پورا ہفتہ چھٹی. آرڈر تو امپلیمنٹ آج ہونا تھا، اور آج کے بعد نیب نے جب یہ حالات سارے دیکھے کہ یہ تو بھاگ جائے گا، پہلے سارے پورا خاندان ایبسکونڈر کا کھاتا نہیں کہ آج تک اتنے زیادہ ایبسکونڈر ایک گھر میں نہیں رہتے ہوں گے جو اس وقت رہ رہے ہیں وہاں پر، نام گرانا شروع کر، پریشان ہو جائیں گے. نواز شریف، حسن حسین، اسحاق ڈار، رابعہ عمران، جویریہ آ جائیں، پھر علی عمران آ جائیں، پھر نصرت شہباز آ جائیں، سلمان شہباز، آپ اندازہ تو لگائیں یہ گلدستہ سارا اکٹھا ہوا ہے وہاں پر. اب یہ کیسے کر دیں آپ لاہور ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اپیلوں دیکھنے والی ہے. ایک تو پتا ہے ٹرائل کورٹ سے تو پوچھا نہیں، ٹرائل کورٹ اس نے ٹرائل چلانا ہے 5 اس میں، یعنی جو باقی شریک ملزم ان کا نام ECL میں ہے، جو باقی ہیں اب کنٹمپٹ جو کورٹ میں کیس ہے، ظاہر بات تو کنٹمپٹ آف کورٹ کو بلائے اس نے ان کو بلائے. بتا دوں کنٹمپٹ میں اعتراض لگا ہے، کنٹمپٹ ابھی چھٹیوں میں چل رہی ہیں، کووڈ کے حالات جا رہے ہیں، کنٹمپٹ کی درخواستیں نہیں لگی، ان کے متفرق درخواست دائر کی ہے، متفرق درخواست پہ بھی اعتراض لگا. یہ کہا آپ نے متعلقہ برانچ سے ادارے سے رجوع کیا، وہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ انہوں نے بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے لیے کوئی خط لکھا ہو. وہ ذکر کر رہے ہیں ہم نے کوئی ای میلیں کی ہیں، ای میلیں کون سی چھٹیوں میں کون سی ای میلیں ہوتی ہیں، آرڈر امپلیمنٹ کرانے سے پہلے آپ جا کے ایئرپورٹ میں بیوقوف بنایا، سیاسی لڑائی لڑی وہاں پر. بھائی آرڈر تو پہلے جب تک آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، نام کمپیوٹر سے وہ جو ان کا IPS سسٹم ہے اس سے نہیں نکلے گا، کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ تو بیوقوف بنا رہے. ٹرائل کورٹ سے پہلے اجازت لیں، میڈیکل گراؤنڈ پہ جانا چاہتے تھے، میڈیکل گراؤنڈ پہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کی تھی، انہوں نے تو میرٹ میں ضمانت دی ہے. تو بنیادی طور پر شہباز شریف کو دیکھیں ہمدردیاں میری ساتھ ہے ان کے، انہیں جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا جانا چاہیے. ان کی اتنے ساری باہر ہوتی ہیں، جیسے شاہد صاحب نے کہا ہمیشہ چھوٹی وہ باہر سے حقیقت کی بات کہی انہوں نے. برگیڈ صاحب لائن مل گئی ہے کیونکہ تھوڑا ڈراپ ہو گئی. برگیڈ صاحب یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت پرسیپشن جو بلڈ ہوتی ہے وہی عام طور پر ہو جاتی ہے. مثلا شاہد صاحب نے کہا کہ پہلے بھی کہتے رہے کہ میاں نواز شریف چلے جائیں گے، کوئی بھی واسطہ ہو اس میں یاسمین راشد صاحب ابھی تک موجود ہیں، کون سی مجبوری آئی، کون سے لوگ ملے، کیسے چلے گئے. پھر جج صاحبان نے بھی کہہ دیا کہ اگر ان کو یہ ہو گیا، اب میاں شہباز شریف صاحب بھی جانا چاہتے ہیں. اگر سپوز یہ حکومت پوری کوشش کے باوجود بھی ان کو نہیں روک سکتی تو پھر اس ملک میں بتائیے آگے لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں. اگر صدیق صاحب کو بھی پتا ہوگا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ پاکستان کا وہ جو دنیا کی رینکنگ جوڈیشل سسٹم کی، تو پاکستان کو 128 ملکوں میں سے 122 سے 123 نمبر پہ. ہاں جی ہاں جی، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کسی نے بنائی ہوئی تو نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی تو دنیا میں آ گیا ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کی 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، جو خاص طور پر بلو کالر کرائم کی جب آپ بات کرتے ہیں، اس میں جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں، جو پروسیکیوشن ہے، وہ میری نظر میں نیب کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کیونکہ وہاں پہ آپ نے کوئی وائٹ کالر پہ لوگ تو ٹرین نہیں کیے نا، مختلف ڈپارٹمنٹ سے لا کے لوگ بنا دیے. ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ٹریننگ کوئی نہیں ہے. جی ہاں، غالباً وہ جو عدالت کو جو ثبوت چاہیے جس طرح ان کو دیکھنا چاہتی ہے وہ ان کو ملتے نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے یہاں تو چھٹیوں میں ضمانتیں بھی، چھٹی کے دن میں بھی ضمانت مل جاتی ہے. برگیڈیئر صاحب جرم جو ہے پکار کے بتاتا ہے کہ میں جرم ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر عدالتوں میں پروسیکیوشن کمزور بھی ہے تو کیا ملزم جو مجرم ہے یا کوئی ڈاکو ہے تو اسے سزا عدالت نہ دے تو پھر کیا لوگ کریں؟ مجھے بتائیے. میں آپ اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ جہاں ملک میں چھٹی والے دن ضمانت مل رہی ہے لوگوں کو، تو آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں
آپ نے ایک مجرم کو آپ پکڑتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے ٹرائل کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اس کے ٹرائل کے لیے اچھا اب برگیڈ صاحب آواز ہلکی ہلکی اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ قوم کا مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ ججز کا طریقہ کار تو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسمبلیوں میں بیٹھ کے کوشش تو کرنی چاہیے کہ اس کی دوسرے اداروں کی طرح کیسے. دیکھیں سر، ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں اب جو ہم ایک جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، حضرت صاحب اس کے اوپر مطلب بہت سیر انداز گفتگو کر سکتے ہیں. جو جوڈیشل ریفارم کی بات کرتے ہیں، میرا خیال اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو سلیکشن سے لے کے ایگزیکیوشن تک جو سسٹم اس کے ایگزیکیوشن تک جانا پڑے گا. بہت بس جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹ جتنے کیسز آپ کے ساتھ، یعنی آپ اس کی پروسیڈنگ کو کورٹ کی پروسیڈنگ اس وقت 47,000 کیس پینڈنگ ہے، 47,000 کیس. اقبال صاحب، ہم کیس کی پروسیڈنگ پر کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیسیژن پہ تو کامنٹ آپ کر سکتے ہیں نا. تو ڈیسیژن ٹھیک ہے یا غلط ہے، جو فیصلہ آ چکا تھا وہ قوم کی امانت ہے. وہ قوم کی امانت ہے. یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہو گیا، پورے پاکستان میں لوگوں کو پتا ہے. وہ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں کیسز میں کس طرح کوٹ کیا جا رہا ہے. اب چلے گا کس طرح، آپ مجھے بتائیں نا. یہ چیزیں ہر ایلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ یاد ہے آپ کو، ایک وہ کیولی گراؤنڈ میں ایک بچہ قتل ہوا تھا، اور اس کے کیس جو ہے وہ اس کی ماں نے سپریم کورٹ میں جائے کہا تھا کہ جی رہنے دیں، مجھے معاف کر دیں. چھو کہا تھا یہاں پہ کراچی میں مرڈر ہوئے. وہ جو لڑکا تھا وہ باہر نکلتا تھا، وہ اسے وکٹی کا نشان بنایا ہوتا تھا. کیوں وکٹی کا نشان بنایا ہوتا تھا؟ اسے پتا تھا وہ چھوٹ جائے گا کر، کیونکہ یہاں پہ پاورفل مافیاز ایسے ہیں، اور وہ پاورفل مافیا جو ہے ہر لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ تو پاورفل مافیا ایسے جو آپ کو لندن میں فلیٹ خرید کے لے رہے ہیں. اب ہم لاسٹ بارڈر لائن پر جا رہے ہیں. آپ کو لندن میں فلیٹ مل جائے، آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، پولیٹیکل پرسنالٹی آپ کو کسی آپ کے ادارے کے بندے کو فلیٹ خرید کے دے دے، وہ تو پھر وہ پراپرٹی ڈکلیئر کرے یا نہ کرے، جو مرضی کرے. بات یہ ہے کہ جب کیسز دیکھیے یہاں پہ بہت بڑے بڑے ہمارے، اب کوئی یہاں پہ بھگوان داس صاحب نظر نہیں آ رہے، کوئی دلاب پٹیل صاحب نظر نہیں آ رہے. وہ لوگ تھے جو ٹاورنگ پرسنالٹیز تھی. اب اس طرح کی جو وہ کہتے ہیں جسٹس کیانی نے ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ججز جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، دیئر ڈیسیژنز اسپیک. تو اب یہاں پہ اب شہباز شریف صاحب جائیں نہ جائیں، میرے لیے تو مطلب میرے لیے تو یہ بات نہیں ہے. وہ یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمارے پیسے کھاتے ہیں، باہر جائیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمارا آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہاں حادثوں کی سرزمین ہے اور حیرت کرتا ہے پاکستان. اب ہم ایک اسکینڈل نیا شروع ہوا ہے پاکستان میں، بے تشدد ری الائنمنٹ کی شرائط سب ہوتی رہی ہیں. ری الائنمنٹ مراد یہ کہ آپ نے دیکھا لاہور میں 2008 میں کون سی رنگ روڈ کہاں سے گزرتی تھی، پھر 2008 میں کون سی ری الائنمنٹ ہوئی، کسی نے پوچھا ہی نہیں. کہاں سے شوکت خانم سے لیفٹ ہینڈ چلی گئی، کون لوگ زمینوں راستے میں آئیں، اور وہ جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، جن کے گرائے دیوار گرانے پہ شور بجتا تھا. اب بتائیے کہ پنڈی کا 2016 کا منصوبہ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تھا، اس کا اسکینڈل نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے اسکینڈل پہ؟ اس سے حد تک ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے. یہ مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے. دیکھیے جی، وہ تو خیر ایک پولیٹیکل بات ہے نا جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ رنگ روڈ منصوبہ جات جتنے ہیں، یہ بنیادی طور پہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے تھے لا رنگ روڈ سے. اس کے بعد پھر یہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور اب یہ رنگ رہا ہی نہیں. اگر آپ اس کو فضا سے دیکھیں نا، یہ رنگ کے نام پہ ایک کارٹون سا ہے، کہیں ٹیڑھا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں اندر گھسا ہوا ہے، کہیں باہر نکلا ہوا ہے. بہرحال، اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ہر دور کی حکومت نے اس میں ترمیم و اضافے کیے، اس کی شکل بگاڑ دی، لوگوں کو نوازا. کسی نے کہا جی میری زمین آپ لے لیں اور مجھے اس کی معقول پیمنٹ کر دیں، اس کو اکوموڈیٹ کیے گا. کسی نے کہا جی مجھے یہ سوٹ کرتا ہے کہ میری زمین نکال دیں، اس کی نکال دی گئی. تو امبیزلمنٹس ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کے سامنے، میں موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب بھی کوئی نیا کیس آتا ہے یہ لٹھ لے کے ایک دفعہ واہ 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 ہو شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کس کس کے وہاں پہ دستخط موجود ہیں، کس کس نے اس سارے کام میں اپنی انکوائری کمیٹی میں ایک افسر نے سائن کیے تھے، 3 رکنی کمیٹی تھی، 2 رکن کی ہی نہیں. اچھا ہوگا کیا مجھے نہیں ابھی پتا، چونکہ کیس جب تک آگے نہیں چلتا. آگے ہمارے پاس سارا کیس سر وہی ہوگا جو ماضی کے تمام کیسوں میں ہوا. ٹھیک ہے جناب، ڈی جی ایل ڈی اے کیس میں جو کچھ ہوا، آشیانہ میں جو کچھ ہوا، رنگ روڈ میں وہی کچھ ہوگا، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہی ہوگا. بالکل ایبسولوٹلی. صدیق صاحب اب لوگ اس کو سیریس لیتے نہیں ہیں. کوئی اسکینڈل نکل آئے تو مثلا موٹر وے
دنیا میں تمام موٹر ویز جو ہوتی ہیں وہ سابقہ جو جی ٹی روڈ ہوتی ہے، جس طرح جنرل ٹرنک روڈ ہوتی ہے، اس کے 1-2 کلومیٹر کم تو ہو سکتی ہے، لیکن موٹر وے جس کا بڑا شور ہے، یہ 100 کلومیٹر جب بنائی گئی، وہ مجھے اس لیے یاد آ گیا جب شرائع صاحب نے کہا کہ جن کی زمینیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی تو راستے میں چکری آتا تھا نا. تو مجھے بتائیے کہ وہ جو 100 کلومیٹر کا فاصلہ کتنا فیول خرچ ہوتا ہے، کتنا یعنی ٹول پلازا ہوتا ہے، اس میں کلیکشن ہوتی ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کتنا وہ ٹھیکیداروں کو پیسے ملے. کہاں وہ سال ٹرین جو ہے وہ تو جس زمانے شیر شاہ سوری آیا تھا، بابر آیا تھا، وہ راستے موجود ہیں، آپ نے دیکھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. اب تو لوگ سیریس لینا چھوڑ گئے، جی سکنڈل آتا ہے، انکوائری رپورٹ آتی ہے شوگر کی طرح، اور پھر یہ ہے کہ ٹائم فش. اچھا جی، ایک چکری نہیں ہے، قدم قدم پہ چکری بیٹھے. جی صدیق صاحب بتائیے. اچھا میں دیکھیں موقع اچھا آ گیا ہے. عمران خان کی گورنمنٹ میں ایک بادشاہ صاحب ایک کام تو اچھا ہوا ہے کہ اس طرح کی انکوائریاں پبلک ہونا شروع ہوئی ہیں. اور یہ اس سے پہلے تاریخ میں نے نہیں دیکھا جو بے وقوف بناتے تھے انکوائریاں نام کی ہوتی تھی. اب یہ والا معاملہ باقاعدہ تجویز ہو گیا. یہ انکوائری رپورٹ کو اب چھوڑ دیا سر، کام تو شروع ہو رہا ہے نیب کو، اور میں باقاعدہ اس انکوائری رپورٹ کے اوپر نیب کو میں نے ریپرزینٹیشن کمپلینٹ باقاعدہ فائل کر دی ہے، اور نیب کو کہہ رہا ہوں اس حد تک نہیں ہے. یہ ایک عمران خان صاحب کو یہاں ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، صرف اس کا نہیں ہے. لاہور رنگ روڈ میں کیا ہوا، چودھریوں نے کیا ایڈوانٹیج لیا، زمینیں کیسے خریدی گئی، بڑا زبردست کاروبار ہے. آپ کو تو پتا ہے، آپ تو جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بہت قریب رہے ہیں. انہوں نے موٹر وے کے اندر آس پاس زمینوں میں چودھری نثار صاحب نے چکری سے آس پاس ساری جگہوں پہ جگہ ادھر لے جا کے اپنی زمینوں سے نکال کر اور جو پلان سارا کیا وہ ہر ایک کو پتا ہے. یہ صرف اب موقع اچھا آ گیا ہے، ایک بیس بن گئی ہے رنگ روڈ کا، جی ٹی روڈ کے بعد جو سڑکیں جو بنی ہیں، جو لنک روڈ بنی ہے ساری، وہ ساری چیزیں تحقیق ہونے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو فکس کرنا ضروری ہے. یعنی یہاں اربوں روپیہ تو اس بات پہ بنایا گیا، طریقہ کار بڑا زبردست ہے. میں آج کمشنر ہوں نا تو میں بڑے آرام سے کیا کروں گا، مجھے پتا ہے کہ الائنمنٹ کون سی کرنی ہے. الائنمنٹ بنانے سے پہلے میں لوگوں کو کہوں بھائی اس جگہ کی زمینیں خرید لو، یہ جگہ کی زمینیں خرید لی ہیں، زمینیں کوڑیوں کے بعد اٹھانی ہے، جب وہاں سے وہ نکالیں گے وہ کوڑیوں کی. لیکن ایک الزام بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری تو رابطہ ڈائریکٹ ہے ان کافی افسروں سے، وہ میرے کو لے بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گجر خان کے ایک علاقے میں جہاں سندھ کے ایک آپ کا وفاقی وزیر تھے، چیئرمین سینٹ، ان کی زمین تھی، تو وہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کے کسی عزیز نے اس کو قبضہ کیا ہوا تھا، وہ چھڑایا گیا، وہی سابقہ کمشنر نے چھڑایا اس کو اس گرج کے طور پر. یہ پھر انکوائری رپورٹ بنی، یہ بھی باتیں آ رہی ہیں. اچھا دیکھیں یاد جو کہ میں نے اس رپورٹ ساری کو پڑھا ہے، تقریباً غالباً کو 33 صفحوں میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں، وہ رپورٹ کو اگر میں آپ دیکھیں نا تو یہ بات بڑھے کہ 2 لوپ ہیں، ایک اٹک والا اور ایک وہ پاسو. اٹک والا پیمنٹ ہو گئی ہے نا؟ ہاں دیکھیں نا، اٹک تو جانا نہیں تھا، اٹک سے آگے لے گئے، پھر پاسو میں آپ لے کر پاسو کے زگ زیگ میں اٹک گئی نہیں ہے، اٹک کی جو باؤنڈری لائن ہے نا وہ ملتی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اٹک چکری ہے، یعنی اٹک سے جو آپ کا نکلا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو آؤٹر جانے کے لیے جو پاس آپ کا باہر نکلتا ہے ایگزیکٹ جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر وہ جگہ آپ نے اگر فرض کریں کوئی 45 کلومیٹر تھی، 45 سے 65 کلومیٹر بنا دیا آپ نے. اور یہاں بھی خدا کا خوف کریں کہ موٹر وے M1 جو ہے جہاں بندہ وہاں چڑھ گیا اوپر جا کے پھر اٹک کو تو شامل کیا ہی نہیں جا سکتا. 100 کلومیٹر کا فرق ہے، 100 کلومیٹر کا. ہاں جی بالکل درست کہہ رہے. بڑے آرام سے سیدھی جا سکتی تھی، لیکن آپ برگیڈ صاحب لاسٹ کمنٹ اظہر صاحب کے لائن دیتے ہیں لاسٹ کنکلوژن ہے، پھر میں برگیڈ صاحب کی طرف جانا ہے پروگرام کا وقت. نیب اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کرے اور فکس کریں، سب لوگوں کو چھوڑے. وہ لاہور اینٹی کرپشن میں کیس آ گیا. جی برگیڈ صاحب ہوگا وہی جو پہلے شہباز صاحب نے کہا نا، تو وہی ہوگا بالکل. جب شہباز شریف باہر جا سکتا ہے، نواز شریف باہر جا سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ رنگ روڈ کا منصوبہ کیسے، رنگ روڈ کے اوپر لوگوں کو کیسے پھانسی کی کوئی سزا دی جا سکتی ہے. یہ ساری ہر حکومت کی برقیں ہوتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانا ہوتا ہے. کچھ بھی کتنے لوگ ہیں جو نیب سے چھوٹ سکے، بلکہ اب تو یہ تصور آتا جا رہا ہے لوگوں میں کہ نیب کے اندر لوگوں کو نہلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ پوتر ہو کے باہر آ جائے. تو اب یہ جب ایٹیٹیوڈ ہے، اب مجھے بتائیے سارا ایسی ہے ڈرامہ ہے. پاکستان میں ٹیکس پیئر کے پیسے کھاتے جائیں گے، لوگ کھاتے رہیں گے، کیا بیوروکریسی میں لوگ ہوں، کیا کہیں اور لوگ ہوں، اور ان کو لیوریج ملتا جائے گا. ان کو آپ کہیں بھی کیس لے کے جائیں گے، دیر آر پیپل ہوا موجود ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ کسی کو لندن میں فلیٹ مل جاتا ہے، کسی کو زمین مل جاتی ہے، کوئی شادی میں کچھ دے دیتا ہے. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب، صدیق صاحب اور ناصر صاحب. ناظرین قوم ایسی باتیں سن کے بیسیکلی مایوس ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ان کی مایوسی بلا وجہ نہیں ہے.
पाकिस्तान में ताकतवर को कोई नहीं पकड़ सकता और वो मुआशरे कभी रह ही नहीं सकते। ये तरीका फैसला है और यही है कि इस्लाम में ये सबसे पहले ये तस्वर है इंसाफ का। पाकिस्तान में दिन दिन मायूसी की जब बढ़ती जा रही है तो आप उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? क्राइम बढ़ेंगे, बेरोजगारी है नहीं, और फिर आप जो हम दूसरी दुनिया के लिए हम एक याद लेके चलते हैं कि हम उनको इंसाफ दिलाएंगे, अपने मुल्क में हम इंसाफ नहीं दे सकते। हमारी यानी रेशो इंसाफ देने वालों की जो अदारों की है वो किस किस्म की, किस ग्रेड और किस कैटेगरी में हम आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर यही मंजर चलता रहा तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खौफनाक सूरत आगे आने जा रही है। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के कस्टोडियन है, इन्हीं को आफ्टर ऑल पब्लिक वो मोटो लेना पड़ेगा और उन लोगों को, चोरों, चक्कों, ठगों और डाकुओं को खुद ही उनको सरमाया इबरत बनाने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसे लोगों को मुंतखब करना पड़ेगा जो अच्छे कवानीन बना सकें, जुडिशरी में एक अच्छे अफसरों की एक तरीक़ाकार हो जहाँ तैनात करने का वो हो, मुल्क में इंसाफ हो, मेरिट हो, तो तभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।